Welcome to Injili Media. 1 जनवरी का दिन खैर व आफियत से गुजर गया, मगर फिर 2 जनवरी को पाकिस्तान से ये खबर आई कि कोट असदुल्ला गुजरांवाला के 2 भाइयों पर हमला हुआ है, जिनमें से एक भाई जिसकी उम्र 25 साल थी, सुलेमान इकबाल, वो इस दुनिया से चल बसे और उनके भाई दाऊद जो इस हमले से बच निकले, मगर उनको भी बहुत जख्म आए। 5 जनवरी के लाहौर से एक 12 साल कम सिन लड़की को उसके पड़ोसी मुसलमान 35 साल मोहम्मद अली ने अगवा कर लिया है और घर से कोई 580 मील दूर सिंध में एक इलाका है शहीद बेनजीराबाद, वहां पर जाके उसको जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर उससे शादी रचा ली गई। उस लड़की की उम्र के तमाम कागजात साबित करते हैं कि उसकी उम्र महज 12 साल की है। 6 जनवरी को खबर आती है कि गुजरांवाला की एक मसीही खातून शबाना बीबी और उसकी नौजवान बेटी को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वो मसीही हैं और उनको जोदोकोब किया गया। 21 जनवरी मलीवाला ननकाना साहब से खबर आती है कि शहबाज मसीह के घर पर डाका डाला जाता है और इस डाके के दौरान उनका सारा साजो सामान लूट लिया जाता है और जाते जाते डाकू उसकी हमशीरा को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये खातून 6 बच्चों की माँ है। चंद दिनों के बाद फिर उन्हें पैगाम आता है कि इस खातून ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है और वो मुसलमान होने के बाद अपने अगवा करने वालों में से एक के साथ शादी रचा चुकी है जिसका नाम मोहम्मद साजिद था। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि 5 महीने के बाद पुलिस ने आकर उस खानदान को बताया कि उनकी वो खातून वो अब मर चुकी है और उसकी लाश लाहौर के एक गटर में पड़ी है जहां से इसे बरामद किया गया। 26 जनवरी को पाकिस्तान से खबर आती है कि चक नंबर 134/9L के एक मसीही शख्स जिनका नाम फरहान मसीह है और जो ज़हनी तौर पर मफलूज थे और मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए थे, उन पर मोहम्मद बिलाल खान ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने यानी फरहान मसीह ने तौहीन मजहब की है जिसका कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद फरहान मसीह पर यह चार्ज लगा दिया गया। जनवरी ही में लाहौर से ये अच्छी खबर आई कि 4 ऐसे नौजवान जिनको तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, इनको लाहौर की अदालत ने इन तमाम मुकदमात से बरी करार दे दिया। 7 फरवरी को पाकिस्तान से खबर आई कि एक 12 साल लड़की जो चक 55/21 गांव ओकाड़ा जिला की रहने वाली है, उसको अगवा कर लिया गया है। उसी दिन एक और खबर भी आई कि मलीर एक्सटेंशन कॉलोनी कराची से एक 16 साल मसीही बेटी को अगवा कर लिया गया है। FIR काट दी गई। 10 फरवरी को पादरी शहबाज बरकत साहब जो राहवाली क्रिश्चियन टाउन गुजरांवाला के रहायशी थे, उन पर हमला होता है। 2 नकाब पोश लोगों ने उन पर गोलियां बरसाई जबकि वो वापस अपने घर जा रहे थे और उनको शदीद जख्मी कर दिया गया जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी। उसी दिन वर्कशॉप के एरिया सांगर सिंध सूबे से खबर आई कि एक 24 साल मसीही डॉक्टर जिनका नाम साबर मसीह है, उनकी डेड बॉडी वहां से बाजियाब की गई है और जब उनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया तो उससे जाहिर हुआ कि उनको कत्ल करने से पहले उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है। 19 फरवरी को पाकिस्तान से खबर आई कि एक 14 साल लड़की को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। ये मसीही बेटी 9 जनवरी 2025 को कौरपुर के एरिया सियालकोट से जबरन अगवा कर ली गई थी और इस अगवा में मोहम्मद उस्मान, उनकी एहलिया समीना, मोहम्मद दिलदार, हुसनैन और मोहम्मद शबीर शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 23 फरवरी को लाहौर में एक सानहा हुआ जिसमें एक 16 साल मसीही बेटी को 6ठी मंजिल से नीचे फेंक कर मार दिया गया। ये बच्ची किसी के घर में मुलाजमा के तौर पे काम करती थी और जब FIR दर्ज की गई तो पुलिस पर ये दबाव डाला गया कि इस लड़की ने खुदकशी की है। 23 फरवरी को बेबी वाली चक 110G/B चक जुमरा पंजाब से ये अंदोहनाक
خبر آئی کہ واصف مسیح کو چند مسلمان ذمہ داروں نے زود و کوب کیا ہے، اس کو مارا پیٹا ہے اور اس کی حالت غیر کرنے کے بعد اس کے سر کے بال، آنکھوں کے بھویں منڈوا کر اسے ایک گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا گیا ہے۔ اور یہ ساری شرمندگی اس لیے کی گئی کیونکہ وہ غیر آباد علاقے سے، جنگل میں سے اپنے لیے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ ماہ فروری میں مثبت ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ چند لوگ جن کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر بلاسفیمی کیسز میں قید خانوں میں رکھا ہوا تھا، ان میں سے بعض کو ان کے کیسز سننے کے بعد اور شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ 1 مارچ کو تحصیل پتو کی قصور سے یہ خبر آئی کہ وہاں پر ایک بچی کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس مسیحی بچی پر یہ دباؤ تھا کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے اغوا کرنے والے کے ساتھ شادی کر لے۔ پولیس نے بارہا اسے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر کے شادی کر لیتی ہے تو سارا معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ 17 مارچ کو لاہور سے خبر آئی کہ ارسلان گل ایک مسیحی لڑکے کو جس کی عمر 24 سال ہے FIA کے ذریعے حراست میں لے لیا گیا ہے، اور یہ سارا معاملہ اس تانے بانے سے ملتا ہے جس کو بلاسفیمی بزنس کہا گیا اور جس کی وجہ سے نہ صرف مسیحی بلکہ بہت سے مسلمان نوجوانوں کو ہنی ٹریپ کر کے، یعنی کہ لڑکیوں کی آواز اور ان سے ملاقاتوں کا انتظام کر کے، ہنی ٹریپنگ کہتے ہیں اسے، ہنی ٹریپ کر کے تو ان کو یہ اس سارے جھنجٹ میں پھنسا کر پھر بعد میں ان پر مقدمات چلائے گئے۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی اور ان کے صاحبزادے بائرن انجیلی نے اس تمام معاملے کو سٹڈی کیا اور اس کے بعد ایک کتاب شائع کی جو گوگل اور امیزون پر دستیاب ہے۔ کتاب کا نام ہے دی بلاسفیمی بزنس، اور یہ کتاب اسی طرح کے کیسز کے متعلق ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کی قانونی حیثیت کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب آپ آرڈر کر سکتے ہیں، دی بلاسفیمی بزنس۔ 21 مارچ کو شیخ پورہ سے یہ خبر آئی کہ وہاں پر ایک پیپر مل میں کام کرنے والے 2 مسیحی اشخاص جو کہ رشتے میں باپ بیٹا تھے، وقاص مسیح بیٹا تھا، اس کے باپ کا نام ریاض مسیح تھا۔ پیپر مل کے مینیجر صاحب جن کا نام محمد زہیب تھا، وہ مسلسل انہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، لیکن جب کوئی خاطر خواہ نتائج نہ نکلے تو پھر 21 مارچ کو وقاص مسیح کی شارگ کاٹ دی گئی۔ ماہ مارچ میں ہی یہ دل سوز خبر بھی آئی کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک 15 سالہ مسیحی گھریلو ملازمہ کو 8 مسلمان مرد مسلسل مارچ 3 سے لے کر مارچ 8 تک زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ 5 اپریل کو یہ خبر آئی کہ بیتنیا پینٹی کوسٹل چرچ جو کہ گلشن بستی پھول نگر میں ہے، وہاں پر چند شر پسندوں نے گرجا گھر کے بڑے پردے کو آگ لگا کر گرجا گھر جلانے کی مذموم کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں کے پادری صاحب پادری تنویر بوٹا صاحب کو پہلے سے اس بات کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا ان کے ان ناجائز مقاصد کو کامیاب نہ ہونے دیا گیا۔ 14 اپریل قلعہ صاحب سنگھ حافظ آباد سے یہ خبر آئی کہ وہاں پر ایک نامعلوم شخص 3 ویلر گاڑی پر آیا جس میں وہ کلفیاں وغیرہ اور آئس کریم میں بیچتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر آیا تو اس نے وہاں پر جو مسیحی بچے تھے صرف ان کو، اور یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، صرف مسیحی بچوں کو وہاں پر کچھ مٹھائیاں بانٹی، سویٹس تقسیم کی، جن کے کھانے کے بعد ان میں سے 3 بچے جان کی بازی ہار گئے اور باقی جو 5 بچے تھے وہ نہایت ہی کریٹیکل حالت میں ہسپتال پہنچا دیے گئے۔ جن لوگوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا ان کا کہنا تھا کہ یہ شخص آیا اور اس نے مسیحی بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے مٹھائیاں بانٹی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 21 اپریل کو راولپنڈی سے یہ اندوناک دل سوز خبر آئی کہ ایک مسلمان مرد نے 3 سالہ مسیحی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 23 اپریل کو خبر آئی کہ لاہور میں برکت پارک کی ایک 7 سالہ مسیحی بیٹی صبح سویرے جب وہ دکان پر گئی تو وہاں کے دکاندار نے اس کو پکڑ کر زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اس کی چیخو پکار پر لوگ
لوگ اکٹھے ہو گئے ایک FIR پولیس اسٹیشن غازی آباد برکت مارکیٹ لاہور میں درج کر لی گئی۔ 24 اپریل کو خبر آئی کہ لاہور میں ایک نوجوان شخص عاشر اترے مسیحی لائن مین جو واپڈا کے لیے کام کرتا تھا، اس کو محمد زین اور اس کے ساتھیوں نے اٹھا لیا اور یہ پیغام بھیجا کہ وہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ 28 اپریل کو کراچی سے یہ خبر آئی کہ ایک مسلمان ڈرائی کلینر نے ایک مسیحی بچے جس کا نام ہیری تھا اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چھت سے لٹکا کر مارا اور مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو بھی اس نے اپلوڈ کر دی۔ ہیری پاس ہی میں واقع ایک مسجد میں صفائی کا کام کیا کرتا تھا اور اس ڈرائی کلینر محمد دین اور اس بچے کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی جس کے اوپر یہ ساری سزا دی گئی اور پھر اس کو ویڈیو بنا کر وائرل بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ 6 مئی کو فیصل آباد سے یہ خبر آتی ہے کہ 2 مسیحی نوجوان واپس آ رہے تھے۔ 19 سالہ گلفام مسیح اپنے انکل کے ساتھ تھا جس کا نام شہزاد مسیح ہے۔ وہاں پر رانا اعجاز اور ان کے ساتھیوں نے گولیوں کی بچھاڑ کی جس میں 19 سالہ گلفام مسیح موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور باقی جو خاندان ہے وہ سب بہت پریشان تھے۔ انکل کی جان بچ گئی مگر یہ سارا معاملہ جب اس کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اس سب کے پیچھے ایک مذہبی جنونی کیفیت موجود تھی۔ 11 مئی کو سیالکوٹ سے یہ خبر آتی ہے کہ وہاں پر سابقہ انسپیکٹر ملک عرفان نے ایک مسیحی شخص کو جس کا نام کاشف مسیح تھا اور عمر 35 سال تھی تشدد کروا کر مروا دیا ہے۔ اس سارے واقعے کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کاشف مسیح ایک لیبرر تھا اور اس پر الزام لگایا تھا سابقہ پولیس انسپیکٹر ملک عرفان نے کہ اس نے اس کا موبائل چوری کیا ہے۔ کاشف نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ اس کے پاس کوئی موبائل چوری کا کوئی موبائل نہیں ہے، لیکن پھر اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ کاشف کو اتنا مارا جائے کہ اس کو سمجھ لگ جائے، اس کو سبق ملے، لیکن اس مار کے دوران کاشف مسیح کی موت واقع ہو گئی اور بعد میں اس کو سڑک پر پھینک دیا گیا اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں پتا چلا کہ اس کی ٹانگوں میں کیل ٹھونکے گئے اور اس طرح کا اور بھی ظلم کیا گیا ہے۔ 12 مئی کو شیخوپورہ سے خبر آتی ہے کہ عارف مسیح جو کہ ایک مزدور تھا اس کو چند مسلمان مردوں نے جا کر زودو کوب کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 16 مئی کو جوڈیشل میجسٹریٹ حسن سرفراز چیمہ صاحب ایک کمسن کیتھولک لڑکی کو قانونی طور پر اس کے اغوا کرنے والے شخص کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ وہی شخص ہے جس نے زبردستی اس سے اسلام قبول کروانے کے بعد شادی رچا لی تھی۔ 16 مئی کو ننکانہ صاحب ضلع کے علاقہ ماناوالا سے یہ خبر آتی ہے کہ 28 سالہ شادی شدہ محمد عاصم نے ایک مسیحی لڑکی جس کی عمر 16 سال تھی اور اس نے ابھی اپنے میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد IT میں داخلہ لیا تھا، اس کو زبردستی اغوا کر کے اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ اپنی شادی کر لی ہے۔ 26 مئی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسیحی بیٹی جو اغوا کے وقت صرف 14 سال کی تھی اور اس کو 24 مئی 2023 میں باپ بیٹے نے اغوا کیا تھا۔ بیٹے کا نام محمد عدنان تھا اور اس کے باپ کا نام محمد عارف۔ وہ آخر کار اپنے ان اغوا کرنے والے لوگوں کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو کر بھاگ گئی، یوں وہ اپنے لوگوں میں واپس چلی گئی۔ 26 مئی کو کرسچین نیوز الرٹ انگریزی کا ہفتہ وار شائع ہونے والا مسیحی اخبار جو اپنی ٹیم کے ساتھ پچھلے تقریباً اب 2 سالوں سے کمیونٹی کی خدمت میں مصروف ہے، کرسچین نیوز الرٹ نے اپنا 1 سال مکمل کر لیا۔ Thanks for watching.